नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फसिद्क़ु फिल गारि वस्सिद्दीक़ु लम युरया व हुम यक़ूलूना मा बिल गारि मिन आरिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 24वां रोज़ा प्रोग्राम माह सईद में एक मरतबा फिर रमज़ान स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में आपका होस्ट मोहम्मद अतहर सईदी और उस्मान नूरानी अपने खूबसूरत उलमाए किराम और नात खानों के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारा तारुफ होता है और उसके बाद हम टॉपिक अनाउंस करते हैं। आज भी उसी तरह से ही हम जो है तरतीब रखेंगे, लेकिन फिर एक हवाला लाजमी तौर पे जो अशरा निजात का है, जहन्नुम की आग से आज़ादी का अशरा है, उसकी दुआ करते चले। अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, ए रब्बे करीम तो अपने फजल व करम से हमें दोज़ख की आग से अपनी पनाह अता फरमा। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे साथ आज बड़े मुनफरद और बड़े बावकार आलिम दीन यहाँ पर हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, वक़्त दिया है, गुनागू मसरूफियत से उनका तारुफ मैं करवाऊँगा। और साथ में नात के हवाले से भी एक दो शख्सियत ऐसी हमारे पैनल में मौजूद होंगी जो कि शुरू से ही नात नहीं पढ़ रही, बल्कि उनकी पैदाइश एक ऐसे वालिद की गोद में होती है जो ख़ुद नात गो शायर भी है और नात खानों के उस्ताद सातज़ा में भी उनका जिक्र होता है। तो उनका भी तारुफ आपको साथ करवाता चलूँगा। मेरी दाईं जानिब जनाबे साहबजादा वाला मरतबा जनाबे शाबान शकूरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि पिसर हैं जनाबे रमज़ान शकूरी साहब के, वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब शाबान शकूरी साहब, आप बहुत बड़े बाप के एक बड़े बेटे हैं, तो आज कलाम भी आपने हमारा टॉपिक के हिसाब से आपने पढ़ना। आपको चूँकि बहुत सारे कलाम हिफ्ज़ हैं, याद हैं, तो आपने टॉपिकली सब्जेक्टिव आपने अशार हमें हमारे नाज़रीन के लिए आपने सुनाने हैं। और ख़ास तौर पर नाज़रीन इकराम, मेरी दाईं जानिब दूसरे मेहमान जिनके हवाले से ख़ास तौर पे मैं इंट्रो में थोड़ा सा जचातुल अंदाज़ अपनाना चाह रहा था, जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना किबला गाही अल्लामा आज़म अली नईमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। आप मरकज़ी अमीर हैं मुहाफ़िज़ाने ख़त्म नबुव्वत लाहौर पाकिस्तान के। जनाबे अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तशरीफ़ आवरी का हम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी टीम की तरफ से मैं बारे दिगर उस्मान भाई की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी गूनागून मसरूफियात से आज हमें वक्त अता फरमाया। और बड़ा मोहतरम नाज़रीन किराम, आज टॉपिक है, बड़ा कीमती टॉपिक है कि जो हज़रत अल्लामा साहब ने हमारे साथ आपके साथ डिस्कस करना है। आपका बेहद शुक्रिया। आप चेयरमैन भी हैं अल फिरदौस ट्रस्ट लाहौर पाकिस्तान के, बहुत सारी तहरीकों का आप काम कर रहे हैं, बहुत सारी तंजीमात की आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं। जनाब किबला अल्लामा आज़म अली नईमी लाहौर पाकिस्तान। उनके साथ एक कम सिन सना खान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जिनका ज़ौक़ शौक़ उनके वालिद की वजह से, उनके घराने की वजह से नात की तरफ हुआ है और वो नात पढ़ने की कोशिश काविश में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। मेरे बेटे का नाम है जनाब मोहम्मद हसनैन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनैन बेटा, आज कौन सी आप नात सुनाएंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका कलाम जो है वो इनको वो इंशाल्लाह ताला आवाज़ के साथ वो पेश करेंगे। आइए टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा टॉपिक उस्मान साहब अनाउंस करते हैं। आज कौन सा टॉपिक है उस्मान भाई? अतर भाई, आज का जो मौजू है वो नुज़ूल कुरान और अज़मत कुरान के हवाले से। सुभान अल्लाह, ठीक है। और माह रमज़ान के आखिरी मराहिल हैं, चंद रोज़े रह गए हैं जी, तो क्योंकि ये आखिरी अशरे में मसाजिद में ख़त्म कुरान की महफिल होती हैं, तो आज का जो मौजू है हमने इसी एतबार से अज़मत कुरान पे रखा है जी। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब इत्क़ान फ़िल उलूमुल कुरान में कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 70,450 उलूम का जिक्र फरमाया है।
اور قرآن میں ہر خشک و ترک کا ذکر ہے، اور قرآن کی جامعیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی اگر گم ہو جائے تو میں اس کی رہنمائی بھی قرآن سے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عظمت قرآن کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جہاں بہت سارے اعجاز سے نوازا ہے کہ اس میں جامعیت ہے، تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں کہ باقی کتب آسمانی کتابوں کے مقابلے میں اللہ نے قرآن کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کی اس پروقار تقریب میں اور ٹرانسمیشن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب عطر سعیدی صاحب کا بھی، آپ نے حاضر ہو کر یہاں عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کا موقع جو ہے وہ عطا کیے ہیں۔ ناظرین کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عظیم موضوع ہے، بے شک، کیونکہ اس وقت ہمیں قرآن سے جوڑنا اور جڑنا یہ بہت لازم ہے، بہت لازم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ہمیں اسی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بہرحال جیسے آپ نے فرمایا، آسمانی کتابیں جو ہیں جس میں تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید، فرقان حمید، عثمان بھائی آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد آسمانی قرآن کے بعد آسمانی کتاب کوئی نہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ مساجد میں میری مسجد جو ہے وہ آخری مسجد ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی مساجد میں سے۔ جو آسمانی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، پہلے ان کا اور قرآن مجید کا تقابل آپ اس انداز سے دیکھیں کہ تورات، زبور اور انجیل وہ تینوں کی تینوں بکس جو ہیں وہ اس وقت اپنی اصل حالت میں ہمیں موجود نہیں ہیں، ان میں چینجنگ ہو چکی ہیں، ان میں تحریفات ہو چکی ہیں، تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ہر دور کے اندر تورات، زبور اور انجیل پڑھنے والوں نے اپنے اپنے جو منشا کے مطابق اس کے اندر ایڈیٹنگ بھی کی اور کمی بیشی بھی کی، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے، اس کتاب کے کیا کہنے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے قوم پر یا مسلمانوں پر نہیں دی، بلکہ رب تبارک و تعالی نے جیسے اس قرآن کو نازل کیا ویسے ہی خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عثمان بھائی آپ اس بات پہ غور کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید، فرقان حمید کے الفاظ تو دور کی بات ہے، اس کی جو شد، مد اور اس کے اعراب اور اس کا جو لحن ہے، پڑھنے کا طریقہ کار جو ہے، اللہ اکبر، آج بھی کوئی قرآن سنتا ہے تو اس کے کانوں میں الفاظ تو قرآن کے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو چاشنی ہے وہ صاحب قرآن کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید الحمدللہ آج بھی، اور پھر آپ دیکھیں دنیا کائنات میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، اسکالرز اور رائٹرز جو اپنی کتاب لکھتے ہیں، وہ کتاب کے مکمل ہونے کے بعد اختتام پہ جا کے ایک جملہ لکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور بالخصوص ہمارے عطر بھائی جو ہیں، ان کا جس خانوادے سے ایک بہترین تعلق ہے، غزالی زماں حضور راضی دوران علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شہزادگان کے ساتھ، تو یہ تو پڑھنے پڑھانے والا الحمدللہ ایک حلقہ ہے، تو آپ کا تو خصوصی شغل ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کتاب کے آخر میں جا کے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب میں نے اپنی بہت احتیاط کے ساتھ اور مکمل جو ہے نا وہ غور و فکر کے بعد اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے، تاہم اگر اس کے پڑھنے والوں کو اس میں کوئی غلطی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں انفارم کریں، ہم اس کو درست کریں گے۔ آخر میں جا کے، اور ہر رائٹر لکھتا ہے چاہے وہ کس لیول کا بھی ہے، قرآن مجید، فرقان حمید آپ دیکھیں کہ اس کو نازل کرنے والے رب ذوالجلال نے آخر میں نہیں، سب سے پہلے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے قرآن کو پڑھنے والو اس کی ابتدا سے پہلے یہ ذہن بنا لینا، نہ اس میں شک ہے نہ شبہ ہے، تو پھر غلطی کی تو گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں
کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. اور ناظرین کرام، جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، جب نبی علیہ السلام پر وحی اتر رہی تھی، تو قریش مکہ نے طرح طرح کے آپ الزامات لگائے. کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو کچھ کہا. اور جب نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا، ان سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو چیلنج کیا کفار قریش مکہ کو کہ وہ اس کی مثل سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس کی مثل ہی کچھ بنا کے لے آئے، تو کوئی بھی اس کی جرت نہ کر سکا، سب اس سے قاصر رہے. اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑا اسکالر، غیر مسلم اسکالر، اس کی میں ایک عبارت کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے. انگریزی ادب کا بہت بڑا مصنف ہے جارج سیل، وہ قرآن پاک کی معجزانہ تاثیر پر رقم تراز ہے. وہ لکھتا ہے کہ قرآن بلا شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور دنیا کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے. کسی انسان کا علم ایسی معجزاتی کتاب لکھنے سے قاصر ہے، یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا ہوا معجزہ ہے. واہ واہ. دیکھیں، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، غیر بھی جب تعریف کریں کہ وہ یہ کہتا ہے، وہ ادیب یہ کہتا ہے کہ یہ زندہ کسی مردے کو زندہ کرنا اتنا بڑا معجزہ نہیں جتنا بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے. تو اس حوالے سے علامہ صاحب بڑی حسین گفتگو فرما رہے ہیں. عثمان بھائی، آپ کی گفتگو کے دوران کالر آ گیا ہے. ماشاءاللہ. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں قاری وجد علی بات کر رہا ہوں، لاہور سے، رحمان گارڈن سے. جناب قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ تو ہمارے پروگرام کا حصہ بھی رہے ہیں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں میں. اور آپ کے پروگرام کا جو یوٹیوب پہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز بند ہے. جی میں ابھی ایم سی آر کے بندوں سے بات کرتا ہوں اس حوالے سے. جی باقی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کی جو معجزانہ تاثیر ہے اس کے حوالے سے تو بات آپ نے کی. کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کرنے میں جو اس کو لطف آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس حوالے سے قرآن خود کیا کہتا ہے؟ عثمان بھائی، کیا خوبصورت آپ نے یہ کوسچن کیا ہے. اور ابھی جیسے آپ نے ایک ادیب کی بات چھیڑی ہے، تو میں اس کو بھی تھوڑا سورہ کوثر کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، آپ کا سوال اس سے ان ٹچ بھی ہے. عرب میں یہ دستور تھا، چونکہ ان کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی زبان پر، عربی لینگویج پر ان کو بڑا عبور تھا اور اس پہ وہ بڑا ناز کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے وہ اپنے آپ کو عرب اور اپنے مد مقابل سب لوگوں کو وہ عجمی کہتے تھے. عجمی گونگے کو کہتے ہیں. وہ کہتے تھے بولنا اصل میں ہمیں ہی آتا ہے، یہ تو گونگے ہیں سب لوگ جو دوسرے ہیں، یعنی ہم لوگ ان کے نزدیک گونگے ہیں. تو ان کا طرز طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی شاعر کو کلام لکھتا تو کلام لکھنے کے بعد وہ کسی بھی چیز پہ اس کو تحریر کر کے تو وہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ لا کے اس کو لٹکا دیتے تھے. لوگ آتے طواف کرتے، ظاہر ہے مکہ المکرمہ سے بھی ہوتے تھے اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ آتے تھے، شام سے، عراق، ایران، دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے تھے، اس کو پڑھتے تھے. پھر وہ پڑھ کے اگر وہ ان کو کلام پسند آتا وہ اس کی تحسینات کرتے، اس پہ اچھے اچھے جملے لکھتے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی تو وہ یقیناً اس کی غلطی بھی نکالتے. اب جب مکے کے کفار نے، قریش مکہ نے جب یہ اعتراض کیا کہ یہ تو شاعر ہیں یا یہ تو جادو کرتے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر جو ہے وہ نازل فرمائی. اب سورہ کوثر جب نازل ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی کتابت کروا کے تفسیر ساوی میں امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو جو ہے وہ نقل کیا، اور بڑی خوبصورت یہ بات ہے. تو یہ 3 آیات پہ مشتمل ایک چھوٹی صورت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کو تحریر کروا کے تو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لگا دیا جاتا ہے. اب اپنے بھی آتے ہیں، بیگانے بھی آتے ہیں، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، ان پڑھ بھی آتے ہیں. تو یہ کلام جب ابو جہل نے پڑھا، جن کو ابو الحکم پہلے تو کہا جاتا تھا، تو پھر قرآن اور عظمت قرآن اور صاحب قرآن اور اسلام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس کو ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل قرار دیا گیا. اس نے جب آ کے پڑھا نا تو عثمان بھائی کیا کمال پھر اس نے اس کے نیچے تبصرہ لکھا. آپ دیکھیے، دل باغ نہیں بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے. اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کا انداز بیان. اس نے آگے لکھا انہ لیس من کلام البشر، کہ اے آنے والوں میرے بعد
یہ یاد رکھنا یہ کسی بشر کا کلام نہیں اللہ ہے، اللہ یہ ابو جہل نے لکھا، تو یہ کسی بشر کا کلام نہیں. کفار مانتے تھے کہ اس کلام کی مثال کوئی نہیں ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید، اللہ اکبر، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، فرمایا القرآن والرمضان. چونکہ آپ ماشاءاللہ ماہ رمضان میں اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام، ایک تو نزول قرآن کے اعتبار سے بھی ہے، اور پھر عبادت کے اعتبار سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القرآن والرمضان شافعان مشفعان، فرمایا کہ قرآن اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبت کرنے والے بندے کی سفارش اور شفاعت کریں گے، اور اللہ قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کی سفارش کو بھی قبول فرماتا ہے، اور پھر ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید، اس کا سنن ترمذی کے اندر ایک بہت پیاری حدیث طیبہ ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث طیبہ سنن ترمذی میں 2919 نمبر ہے اس کا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے جو کہ 10 کے برابر ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے. تو فرمایا کہ جو 3 حرف کی تلاوت کرے گا اس کو پھر 30 نیکیاں ملیں گی. تو ناظرین کو میں آپ کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 سیکنڈ اور 30 نیکیاں یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ایک صلہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، عظمت کلام الہی، عظمت قرآن مجید، عظمت فرقان حمید، یہ وہ کلام ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے دل اطہر پہ نازل کیا گیا ہے. کوئی بھی دنیا کی کتاب آپ جب کھولتے ہیں، کتنی بھی اچھی لکھی ہو، کتنی بھی اچھے مضمون پہ وہ لکھی ہو، اس میں کوئی حکمتیں ہوں، اس میں کوئی کچھ فارمولے ہوں، کسی بھی حوالے سے وہ اگر لکھی جائے، تو اگر آپ اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، کہیں جا کے آپ اکتاہٹ محسوس کرنا شروع کر دیں گے. لیکن کلام الہی قرآن مجید ناظرین کرام وہ کتاب ہے کہ جس کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں، ایک تو نیکیاں بھی ملتی جا رہی ہیں اور آپ کی چاشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا فیض جو ہے قرآن مجید کا، فیض قرآن، اس کی شکل میں آپ کا سینہ بھی نور اللہ نور ہو رہا ہے. یہ واقعی، یہ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ لا ریب فی، یعنی اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. یہ پہلے ہی نومینیٹ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اور اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. ناظرین کرام، ہم نے قرآن مجید کو پرچیز کر لیا، اس کے ہدیہ دے دیا، گھروں میں ہم نے رکھ لیا، اور پھر کبھی کبھار اس کو کھولا بھی. لیکن کلام الہی کی جو باطنی حکمتیں ہیں، جو اس کے علوم ہیں، اور جو اس سے کما حق ہو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں تلاوت کلام پاک بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ نزول قرآن کا عشرہ ہے، اور یہ تاک راتیں گزرتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر یہ 4-6 دن باقی زندگی کے، کیا پتہ اگلی دفعہ ہم رمضان میں آپ کے ساتھ ہوں نہ ہوں. آج یہ عہد کیجئے کہ کلام الہی کو پڑھنا بھی ہے ترجمے کے ساتھ، اور ترجمہ بھی وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے لکھا ہو، جو سمجھ کے لکھا ہو. بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری کمپنیاں ہیں، جس طرح کہ تاج کمپنی بھی ماشاءاللہ چل رہی ہے، چلتی تھی، لیکن بہت ساری کمپنیاں چھاپے تو جا رہی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ظاہر ہے ہمیں عربی زبان پہ عبور حاصل نہیں ہے. ہمیں تو ٹھیک طرح سے اردو پنجابی بھی نہیں آتی، انگلش تو دور کی بات ہے، عربی تو دور کی بات ہے، لیکن کم از کم آسان الفاظ کا ترجمہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اور جب کھولیں جو کچھ پڑھیں اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. ہمارے ساتھ حضرت قبلہ علامہ اعظم علی نعیمی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں. بڑی مدلل گفتگو آپ ہمارے پروگرام میں کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں نمبر اناؤنس کرتا ہوں 04235417001. سکرین کے اوپر آپ کے نمبر نظر آ رہا ہوگا، یا تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نمبر نظر آ جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ساتھ نعت کا سلسلہ بھی ہے. جناب شعبان شکوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا کلام نزول قرآن کے حوالے سے آپ ہمیں عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ. قبلہ حسان الاسر جناب محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کا لکھا ہوا کلام قرآن کے حوالے سے، پنجابی کلام ہے، پنجابی کلام ہے. بسم اللہ، انشاءاللہ وہ آپ کو بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ قرآن دسدا
حضور دے قرآن واہ دسدا بڑائے حضور دے کیڑا کرے گا مدح سرائے حضور دے کیڑا کرے گا مدح سرائے حضور دے قوسین دے مقام نے اعراض کھولیا قوسین دے مقام نے اعراض کھولیا کہ اللہ ہی جاندا اے رسائے حضور دے لائی جاندا اے رسائے حضور دے میرے تو روز حشر جے پوچھیا فرشتیاں میرے تو روز حشر جے پوچھیا فرشتیاں رو رو کے میں دیاں گا دہائی دہائے حضور دے رو رو کے میں دیاں گا دہائے حضور دے اور بن ویکھیاں جدے تو کروڑاں نثار نے اے بن ویکھیاں جدے تو کروڑاں نثار نے صورت خدا نے ایسے بنائے حضور دے صورت خدا نے ایسے بنائے حضور دے اور چولی چ دو جہان دی دولت سمیٹ لے چولی چ دو جہان دے دولت سمیٹ لے کنیو مالدار سیندائے حضور دے کنیو مالدار سیندائے حضور دے ایتھے تے با یزید جے دم نمار دے ایتھے تے با یزید جے دم نمار دے کتھے ظہوری کتھے گدائے حضور دے
ظہوری کتھے گدائے حضور دے قرآن دسدا اے بڑائے حضور دے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. قرآن دس دائے بڑائی حضور دی، کیڑا کرے گا مدح سرائی حضور دی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. زمینہ آسمانہ ساریاں خوشیاں منائیاں نے، میری سرکار آئے رحمتامی نال آئیاں نے. مزمل تے مدثر والضحا واللیل تے کوثر، یہ سب صورتاں رب تیریاں نعتاں بنائیاں نے. ناظرین کرام، پروگرام ماہ سعید میں اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ علامہ اعظم علی نعیمی صاحب، جو مرکزی امیر پاکستان محافظان ختم نبوت ہیں، اور ساتھ میں ایک ٹرسٹ آپ اس کے چیئرمین ہیں، الفردوس ٹرسٹ لاہور. جناب حسنین قادری، کمسن ثنا خان، ان کی نعت بھی ہوگی، اور جناب شابان شکوری صاحب کا اپنے کلام سماعت فرمایا ہے. اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. چھوٹے سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.